हेलो, वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपका जो रमज़ान है वो बड़े खूबसूरत अंदाज से, बड़े अहसन अंदाज से गुज़र रहा होगा। आपकी इबादत जो है अच्छे तरीके से चल रही होंगी। जैसा कि आपको पता है आज है मंगलवार और मंगलवार वाले दिन हमारा जो टॉपिक होता है वो होता है इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से। और इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से हम ऑलरेडी 10 लेक्चर्स आप तक पहुंचा चुके हैं। उन 10 लेक्चर्स के अंदर हम मुख्तलिफ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से वो कवर कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 10 के अंदर हमने गज़वाज़ के टॉपिक को जो है वो वाइंड अप किया था। और इंशाल्लाह आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम देख लेते हैं कि आज हम आप लोगों के साथ क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले आपको लोगों को बताता चलूं कि जिन लोगों ने हमें अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है और वो प्रीवियसली हमारे 10 लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान तरीका है कि आपने प्लेलिस्ट में जाना है इस्लामिक स्टडीज़ की। तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस सारे लेक्चर्स जो 10 के 10 लेक्चर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे और वो टॉपिक्स जो हैं आप कवर कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारे हवाले, हम आज जो हम पढ़ने लगे हैं वो है सियासता के हवाले से। सियासता क्या है, इसको सियासता क्यों कहा जाता है, इसकी ओरिजिनल मीनिंग क्या है, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो उससे सबसे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि सब लोग जो है वो दुरूद पाक पढ़ लें, क्योंकि इस्लामिक स्टडीज़ के लेक्चर के अंदर हम बहुत बार हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है वो बार बार पुकारते हैं और हम पर ये लाजिम है कि हम दुरूद पाक पढ़ लें। तो उम्मीद करता हूँ सब ने दुरूद पाक पढ़ ली होगी। हम अब पढ़ते हैं व्हाट इज़ सियासता। सियासता के हवाले से जब मैं आपको बताता हूँ तो ये क्या है। द कुतुबुल सिता आर 6 बुक्स कंटेनिंग कलेक्शन ऑफ हदीस। ये वो 6 बुक्स हैं। कौन सी 6 बुक्स हैं? जो कि कलेक्शन है। किस चीज़ का कलेक्शन है? हदीस का कलेक्शन है। अब हदीस क्या चीज़ होती है? हदीस को समझ लीजिएगा। हदीस जो लफ्ज़ है इसकी माना होती है सेइंग्स और एक्ट्स ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक में जो बातें कहीं या एक्ट किया उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हदीस। ठीक है, तो जो कुतुबुल सिता है ये 6 बुक्स हैं कंटेनिंग कलेक्शन ऑफ हदीस। अब उसमें क्या क्या शामिल होगा? जो सेइंग्स हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शामिल होंगी और एक्ट्स जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो शामिल होंगे। अच्छा, कंपाइल्ड बाय 6 सुन्नी मुस्लिम स्कॉलर्स इन दी 9th सेंचुरी। तो 9th सेंचुरी के अंदर ये जो 6 बुक्स हैं जिसको हम सियासता बोलते हैं या ऑथेंटिक बुक्स बोलते हैं हदीस की, तो ये 9th सेंचुरी में डिफरेंट मुस्लिम सुन्नी मुस्लिम्स जो स्कॉलर्स थे उन्होंने इसको कंपाइल किया था। अब हम वो देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी बुक्स हैं। तो इनके नाम मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ क्योंकि एग्जामिनर समटाइम्स आपसे इनके नाम भी पूछता है और इनके कंपाइलर के नेम्स भी पूछता है, तो ये दोनों ही चीज़ें इसमें शामिल होंगी। तो सबसे पहली बुक जो है सही अल बुखारी, जो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों से एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। तो सही अल बुखारी कंपाइल्ड बाय पर्शियन स्कॉलर मोहम्मद इब्ने इस्माइल अल बुखारी ने इनको लिखा था और ये मोस्ट ऑथेंटिक बुक भी इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे चलकर मैं आपको डिटेल में इनके बारे में बताऊँगा। अच्छा, सही मुस्लिम है। ठीक है, सही मुस्लिम जो है वो सेकंड बुक है इन 6 बुक्स में से, जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है हदीस के हवाले से, तो वो सही मुस्लिम है। और इनको कंपाइल करने वाले कौन हैं? इनको कंपाइल करने वाले इमाम मुस्लिम है। ठीक है, तीसरे नंबर पर बुक जो आती है अल सुनान अल सुगरा, कंपाइल्ड बाय इमाम अहमद अन-नसाई ने जो है इनको कंपाइल किया है। ठीक है, उसके बाद द बुक नंबर 4 इज़ सुनान अबू दाऊद, जिनको कंपाइल किया है इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने। ठीक है, उसके बाद जो 5th बुक है उसको हम देख लेते हैं जामिया तिरमिज़ी, यानी अब ये इनको प्रोनंसिएशन और क्योंकि लफ्ज़ स्पेलिंग्स को देख लीजिएगा क्योंकि अरबिक जो अल्फाज हैं वो डिफरेंट प्रोनाउंस होते हैं और इनकी अंग्रेज़ी में जो स्पेलिंग यहाँ पर लिखी हुई है वो डिफरेंट होती है। जामिया तिरमिज़ी या इसको कहा जाता है सुनान अत-तिरमिज़ी भी इसको कहा जाता है। तो ये किन्होंने कंपाइल की है? इन्होंने इमाम मोहम्मद तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इनको कंपाइल किया है इस बुक को। और 6 बुक जो है सुनान इब्ने माजा, जिनको कंपाइल किया है इमाम इब्ने माजा रहमतुल्लाह अलैह ने। तो ये 6 ऑथेंटिक बुक हैं। क्या कहा जाता है इनको? 6 ऑथेंटिक बुक भी कहा जाता है। अहादीस की 6 ऑथेंटिक बुक जो है इनको कहा जाता है। तो इनके नाम आपने याद करने हैं
کن لوگوں نے ان کو، کن فیمس رائٹرس نے ان کو کمپائل کیا ہے وہ یاد کرنا ہے. اور آگے جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو کہ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے کیونکہ یہاں سے بہت زیادہ کویسچنس پوچھے جاتے ہیں. تو وہ کیا پوائنٹس ہیں امپورٹنٹ پوائنٹس ٹو ریممبر ریگارڈنگ دا سیاہ ستہ بک؟ وہ یہ ہیں: سیاہ ستہ آر 6 بکس آف احادیث. کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ یہ یاد کر لیجئے کہ یہ 6 بکس کہلائی جاتی ہیں. 6 بکس جو ہیں حدیث کی 6 بکس ہیں. سیاہ ستہ کا مطلب ہے 6 بکس آف احادیث. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ پوائنٹ ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، صحیح بخاری. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صحیح بخاری جو بک ہے وہ موسٹ آتھینٹک بک ہے ان 6 بکس کے اندر. اب اس میں سم ٹائمز آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اس بک کے اندر کتنی احادیث شامل ہیں. تو اس بک کے اندر تقریباً 7275 احادیث جو ہیں وہ اس بک کے اندر شامل ہیں، جو کہ آپ کو اس کو یاد کرنا پڑے گا کیونکہ یہ آپ سے ایگزامنر پوچھ سکتا ہے، انٹرویوز کے اندر بھی پوچھ سکتا ہے اور ایگزامنر پیپر کے اندر بھی یہ کویشچن پوچھ سکتا ہے. اچھا، پھر دوسرا جو کویشچن یہاں پر پوچھا جاتا ہے، ایگزامنر پوچھتا ہے دا ریئل نیم آف امام بخاری. امام بخاری جو تھے ان کا اصلی نام کیا تھا، یعنی ریئل نیم کیا تھا؟ ان کا اصلی ریئل نیم تھا محمد بن اسماعیل. یہ یاد کرنا ہے آپ نے. اس کے بعد ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، دا موسٹ آتھینٹک بکس امنگ سیاہ ستہ آر صحیح بخاری. جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو 6 بکس ہیں سیاہ ستہ کے، اس میں سے موسٹ امپورٹنٹ یا موسٹ آتھینٹک بک اگر کسی کو کہا جائے تو وہ کون سی ہے؟ صحیح بخاری ہے، جس میں 7275 احادیث موجود ہیں. اس کے بعد دیر آر 2 parts of each حدیث contains، یعنی ایک حدیث ہوتی ہے، کوئی بھی حدیث لے لیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر کتنے پارٹ ہوتے ہیں؟ اس کے اندر تقریباً 2 پارٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد کرنا ہے. اس کے بعد دا سیکنڈ آتھینٹک بک امنگ سیاہ ستہ از صحیح مسلم. ٹھیک ہے، یعنی پہلی بک جو ہے فرسٹ نمبر پر آتھینٹسٹی کس کی ہے؟ وہ صحیح بخاری کی ہے. اگر ہم سیکنڈ نمبر پر آتھینٹسٹی کی بات کریں، ٹھیک ہے، موسٹ آتھینٹک بک کی بات کریں تو وہ صحیح مسلم ہے. اس کے حوالے سے یہ آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر کمپائل ہو چکا ہے، کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں ہم پڑھیں گے خلافت راشدہ، کیونکہ تھوڑا سا بڑا ٹاپک ہے. آج اس کا ہم تھوڑا سا حصہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کر کمپلیٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے، اب خلافت راشدہ کیا ہے؟ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہم کس کو بولتے ہیں؟ کیا چیز ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے اس کی میں آپ کو ڈیفینیشن سمجھاؤں گا. ڈفرینس بٹوین دا خلافت راشدہ یا خلفائے راشدین یا صحابہ کے درمیان کیا ڈفرینس ہے وہ سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو چیزیں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں فار دا لانگر ٹرم. اچھا، These 4 خلفاء are called the خلفائے راشدین. ٹھیک ہے، اب یہ 4 خلفائے راشدین جو ہیں، خلفائے راشدون ان کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کتنے ہیں؟ یہاں سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ there are 4 خلفاء، یعنی 4 خلفاء ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خلفائے راشدون کہتے ہیں. اور the rightly guided caliphs together these 4 خلفاء ruled the Islamic state فار 29 ایئرس. یہاں پر جو ایک موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آپ کو امپورٹنٹ جو چیز ہے اس کو ریممبر کرنا ہے، یاد کرنا ہے کہ ان 4 خلفائے راشدین نے آپس میں مل کر تقریباً 29 سال جو ہے اس پر حکومت کی ہے. یعنی یہ جو خلافت راشدہ چلی ہے یہ تقریباً 29 سال چلی ہے. دے آر کالڈ رائٹلی گائیڈڈ. ٹھیک ہے، ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ رائٹلی گائیڈڈ کہا جاتا تھا بیکاز دے رول دی پیپل آف دیٹ ٹائم ایگزیکٹلی اکارڈنگ ٹو دا ہولی قرآن. ٹھیک ہے، اینڈ دا کمانڈز آف پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تو ان کو رائٹلی گائیڈڈ کس لیے کہا گیا؟ ان کو رائٹلی گائیڈڈ اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے ایگزیکٹلی اکارڈنگ ٹو دا ہولی قرآن اور پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکارڈنگلی جو بھی ان کی سینگس تھی، ان کے ایکٹس تھے، اس کے اکارڈنگلی جو ہے یہ پورا کیلف جو ہے، یہ پورا جو سسٹم ہے وہ تقریباً 29 سال چلایا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. اسی وجہ سے ان کو رائٹلی گائیڈڈ بھی کہا جاتا ہے. آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ خلفائے راشدین کو رائٹلی گائیڈڈ کیوں کہا جاتا ہے، تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. اس کے بعد واٹ از دا ڈفرینس بٹوین دا خلفائے راشدون اینڈ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب کافی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور خلفائے راشدون میں کیا فرق ہے. تو ان میں سے ایک سمپل سا فرق میں آپ کو بتا دوں گا تاکہ آپ کو ہمیشہ یہ چیز یاد رہیں گی. اچھا، خلفاء راشدین ریفرز ٹو دا 4 رائٹلی گائیڈڈ، یعنی جو 4 رائٹلی گائیڈڈ کیلفس ہیں ان کو کہا جاتا ہے
whereas Sahaba refers to the all the companions of Prophet Muhammad peace be upon him. یعنی صحابہ جو ہیں، یعنی خلفۂ راشدون کی جب ہم بات کرتے ہیں تو 4 اسپیسیفک جو ہمارے خلفۂ راشدین ہیں ان کی ہم بات کرتے ہیں، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 4 جو ہیں یہ خلفۂ راشدون کہلاتے ہیں. جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو صحابہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ صحابہ ریفرز ٹو دا companions of the Prophet Muhammad peace be upon him, the 4 caliphs, ٹھیک ہے، جو کہ were also the among the صحابہ in fact the most righteous of them. اب جو 4 خلفۂ راشدین ہیں وہ بھی صحابہ اکرام ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ جو ہیں کیا ہیں؟ کیلفس ہیں اور موسٹ رائٹیس امنگ دیم ہیں، یعنی جتنے بھی صحابہ ہیں ان میں سے جو موسٹ گائیڈڈ ہیں، رائٹلی گائیڈڈ پیپل ہیں وہ 4 ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ جو ڈفرنس ہے یہ آپ کو اب سمجھ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے، آگے ہم چلتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کو. اور سب سے پہلے ہم جو ڈسکس کریں گے جو ہمارے پہلے خلفائے راشدون تھے وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا جو ٹینور ہے وہ 632 سے 634 تک جو ہے وہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم پڑھ لیتے ہیں ان کے حوالے سے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز بورن ان 573 AD، تو 573 AD میں ان کا جو ہے وہ کیا ہوا، یہ پیدا ہوئے. اچھا، ہی واز دی کلوزسٹ کمپینین آف پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے کلوزسٹ کمپینین تھے، یعنی سب سے قریبی ساتھی تھے. ٹھیک ہے، جنہوں نے ہر قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ہر موقع پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، ان کے سامنے جو ہے بالکل ایک مضبوط ساتھی کی طرح، ایک مضبوط دوست کی طرح کھڑے رہے، ہر مشکل میں ان کے کام آئے. ٹھیک ہے، تو یہ کلوزسٹ کمپینین جو تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوزسٹ کمپینین میں سے ایک تھے. اچھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز دی مرچنٹ آف دا کلاس. اب ان کا کاروبار کیا تھا؟ کاروبار کے حوالے سے بھی پوچھا جاتا ہے، موسٹ ایگزامس میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کا پروفیشن کیا تھا. تو یہ مرچنٹ تھے، یعنی کپڑا فروخت، جو کپڑا جو بیچتے ہیں تو وہ یہ کاروبار کرتے تھے. اس کے بعد صدیق مینس، اب یہاں سے پوچھا جاتا ہے جو ان کے نام میں ہمارے پیارے جو صحابہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کے نام کے اندر صدیق جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے؟ تو اس کا میننگ ہے ٹروتھفل. ٹھیک ہے، تو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہز ریئل نیم واز عبداللہ ابن عثمان. ٹھیک ہے، FIA کے ابھی ریسنٹلی جو ایگزامس ہوئے تھے ان میں یہ کوشچن بہت دفعہ ریپیٹ ہوا کہ ان کا ریئل نیم کیا تھا. تو ان کا ریئل نیم کیا تھا؟ ان کا ریئل نیم تھا عبداللہ ابن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا، ہی ہیڈ دا نالج آف ڈریمس. اب پوچھا جاتا ہے کہ 4 خلفائے راشدین میں سم ٹائمس آپ کے سامنے آپشن آ جاتے ہیں، ان میں سے پوچھا جاتا ہے کہ ان میں سے کن کے پاس جو ہے نالج آف ڈریمس تھا. تو نالج آف ڈریمس جو تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم چلتے ہیں. ہی واز دا فرسٹ پرسن امنگ دا مین ٹو ایکسیپٹ اسلام. جب سب سے پہلے جو شخص تھے یعنی اسلام کے اندر اسپیشلی، ٹھیک ہے، ہم جب مین کی بات کرتے ہیں تو وہ کون تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا؟ وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر میں وومن کی یہاں پر بات کرتا ہوں تو وومن کی بات جب میں کروں گا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ تھی اور ام المومنین تھی، تو انہوں نے سب سے پہلے عورتوں کے اندر اسلام قبول کیا. جب ہم بچوں کے بارے میں بات کریں گے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بچوں کے اندر سب سے پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ یاد کر لیا کر لیں. ایڈیشنلی جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو ایگزام میں ہیلپ آؤٹ کریں گی. ہی واز دا فرسٹ خلیفہ آف مسلمس آفٹر پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم ڈائیڈ ان 632 AD. اب جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس کے بعد جو ہے جو پہلے شخص سے جن کو یہ ایک جو رتبہ دیا گیا، خلیفہ کا رتبہ دیا گیا، وہ ہمارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان دا لاسٹ سرمن آف پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم سیڈ نو ون ہیز بین اے بیٹر کمپینین ٹو می دین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق
صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز دی کلوزسٹ کمپینین آف پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم. تو جب لاسٹ سرمن ہو رہا تھا, لاسٹ خطبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے, تو انہوں نے یہ فرمایا کہ نو ون ہیز بین بیٹر کمپینین ٹو می دین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد دا ٹائٹل آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز عتیق. ٹھیک ہے, یہ بھی بہت دفعہ پوچھا جاتا ہے ایگزامس کے اندر کہ ان کا ٹائٹل کیا تھا, تو ان کا ٹائٹل تھا عتیق. ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. The first person to make اجتہاد was حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, اب اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ اجتہاد یہ چیز ہوتی ہے, اگر کسی چیز کا سلوشن آپ کو قرآن سے بھی نہیں مل رہا, احادیث سے بھی نہیں مل رہا, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اجتہاد کرتے ہیں. انالیٹیکل تھنکنگ کے مطابق آپ فیصلہ لیتے ہیں, تو اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اجتہاد کیا. اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے. انڈر ہز کمانڈ مسلم کنکرڈ عراق اینڈ سیریا. اب ان کی کمانڈ کے اندر جب انہوں نے جو ہے 632 کے اندر کمانڈ سنبھالی, تو ان کی کمانڈ کے اندر عراق اور سیریا جو ہے وہ فتح ہوا, مسلمانوں نے اس ایریا کو فتح کیا. آگے ہم چلتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ڈاٹر آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز میریڈ ٹو پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ام المومنین بھی ہیں, ہم جب یہ ٹاپک کور کر رہے تھے ان کے حوالے سے ہم آپ کو بتا بھی چکے ہیں, تو جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی, تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی ہوئی. He spent 3 days with the beloved Prophet Muhammad peace be upon him at غار ثور. تو غار ثور کے حوالے سے بھی انشاءاللہ جب آگے ٹاپکس آئیں گے تو ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو حضرت محمد پیس بی اپان ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مائگریشن کے دوران جب وہ مائگریٹ کر رہے تھے فرام مکہ ٹو مدینہ, تو 3 دن جو ہے حضرت محمد پیس بی اپان ہم کے ساتھ انہوں نے غار ثور کے اندر گزارے. ٹھیک ہے, اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ پنش دی فالس کلیمنٹس آف پروفٹ ہوڈ. اب ان کے دور کے اندر جو ہے کافی ایسی جو ہے طاقتیں اٹھیں جنہوں نے نعوذ باللہ اپنے آپ کو پروفٹ جو ہے وہ کہلایا, تو انہوں نے ان کو سزائیں دی, ان کے خلاف جنگ کی. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ان کے دور کے اندر ہوا. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز دی فرسٹ مین ہو ٹیسٹیفائڈ دا جرنی آف معراج. جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے, تو سب سے پہلے ٹیسٹیفائڈ کرنے والے, سب سے پہلے اس بات کی نشاندہی کرنے والے, اس بات کو ماننے والے جو شخص تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دا اسپین آف ہز کیلیفیٹ واز 2 years 3 months and 1 day. تو یہ بھی بہت دفعہ پوچھا جاتا ہے, ایگزامنر پوچھتا ہے, تو ان کا جو دورانیہ تھا, ان کا جو خلافت کا دورانیہ تھا وہ کتنا تھا؟ 2 سال 3 مہینے 1 دن ان کا جو کیلیفیٹ کا دورانیہ تھا وہ یہ تھا. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز 63 ایٹ دا ٹائم آف ہز ڈیتھ. تو ان کی جو عمر مبارک تھی وہ تقریباً 63 سال تھی جب ان کی وفات ہوئی, جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے, دنیا سے ان کی پردہ انہوں نے فرمایا. تو ان کی یہ ایگزیکٹ ایج تھی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 63 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ فرما گئے, اور ان کی جو گریو ہے وہ جہاں پر ان کی قبر مبارک ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ساتھ میں موجود ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے, ان کی کنٹریبیوشنز آپ کے سامنے رکھیں گے. پھر اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم اس ٹاپک کو کمپلیٹ کر وائنڈ اپ کریں گے. تو امید کرتا ہوں آج کے لیکچر سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے, اس کو لائک کر دیجئے, اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو ضرور بجا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والے لیکچر جو ہیں وہ بر وقت مل سکیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل جنرل سائنس کے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.